मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। फरदौस शमीम नकवी सिंध में अपोजिशन लीडर हैं, पार्टी ने इनसे इस्तीफा ले लिया। इनका जुर्म क्या था, आप वो मुलाहिजा कीजिए। भाई डिलीवरी नहीं मिल रही, मैं शोर मचाऊंगा, यही तो समझाने आया हूं। आई एम नॉट कंसर्न पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। नकवी साहब के इन ख्यालात की वजह से पार्टी इनसे नाराज हो गई, जिसके बाद साबित हो गया कि पीटीआई को अपोजिशन लीडर्स पसंद नहीं आते। वफाक और पंजाब के अपोजिशन लीडर दोनों नैब की हिरासत में हैं। बलोचिस्तान और केपीके के अपोजिशन लीडर नैब से छुपते फिर रहे हैं और पार्टी ने सिंध में अपने ही अपोजिशन लीडर को आज ओहदे से हटा दिया। पार्टी अपोजिशन लीडर्स के इतने खिलाफ क्यों है? और दूसरा, क्या नकवी साहब ने गलत बात की थी? ये दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन क्या इनके अंजाम के बाद पार्टी के अंदर से किसी को बोलने की जरूरत होगी? क्या तहरीक इंसाफ में भी इंसाफ नहीं है? बहरहाल फरदौस शमीम नकवी साहब एक जेन्युइन सियासी लीडर हैं। हम आज के इशू की तरफ आते हैं। बहुत अफसोस है जो शहबाज साहब के साथ कल सलूक किया गया है। मैं इस मामले में बहुत दुखी हूँ, लेकिन इससे हमारा जज्बा और भी ज्यादा बुलंद होता है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये वो सब सही है। इलेक्शनों में जो धांधली हुई है वो सही है। आरटीएस बंद हुआ था तो तकदीर का फैसला समझ के उसे कबूल कर लें, मान लें कि जनाब ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो चलें जी, फिर आगे बढ़ते हैं। इन चीजों का क्या हिसाब लेना है? आज आप किसी का हक छीन कर किसी और को दे देते हैं तो क्या फिर हम इन सब चीजों को तस्लीम कर लें? पार्लियामेंट को एक कठपुतली और रबर स्टैम्प पार्लियामेंट बना दिया गया है। आज तक ऐसा कोई मौका नहीं आया कि मैं पार्लियामेंट, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर ना रहा। आपकी दुआओं से वजीर आजम बना मैं 3 दफा, तो उसके साथ ये सलूक हो रहा है कि उसको मुल्क से बाहर रखा गया 1999 से लेके 2007 तक, और अब अपना जो अदालतों की इजाजत है मैं बाहर आया हूँ। तो आज ही कोई अजीब गरीब साहब मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बड़ी तकलीफ हुई है वो कमेंट्स पढ़ के मुझे। आज तो हम अंग्रेजों की गुलामी से निकल कर आप अपनों की गुलामी में आ गए हैं। गुलाम बन के रहने का मैं कायल नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये इन सब चीजों का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा और वो दिन आएगा, वो ज्यादा दूर भी नहीं है। इंशाल्लाह मैं इस तरह से जिंदगी गुजारूंगा। तो अगर ये सब कुछ सही है, हमें आराम से चुप करके अपने घरों में बैठना चाहिए। हमें फिर पाकिस्तान के अवाम की खिदमत तो दूर की बात है, उसका नाम लेना भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर ये सब चीजें सही नहीं है और हमारा ना जहन, ना दिल, ना ज़मीर इसको कबूल करता है, तो फिर तो इसके खिलाफ उठना होगा और मैं तो इसके खिलाफ उठने का फैसला कर चुका हूँ। एक तरफ मियां साहब के ये ख्यालात हैं और दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने रिमार्क्स दिए। नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर गए हैं। मुल्ज़म लंदन में बैठकर हुकूमत और अवाम पर हंसता होगा। नवाज शरीफ का चले जाना पूरे निजाम की तस्हीक है। यूं महसूस होता मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी भी करार दे दिया जाएगा और इनकी तकरीरों पर भी पाबंदी लग जाएगी। क्या हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं? यह हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर तजियाकार हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने हमें लाहौर में ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और पेशावर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, JUIF के साथ इनका ताल्लुक है। मलिक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज पार्टी को ऑफर किया है कि मैं रोजाना की बुनियाद पर अवेलेबल हूं और आप मुझसे किसी वक्त भी राब्ता कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मियां साहब अब सेहतमंद है, अब उनका कोई सेहत का इशू नहीं है। जब वो रोजाना की बुनियाद पर सबको अवेलेबल हैं तो सेहतमंद हुए। जब वो सेहतमंद हैं तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि आज तो अदालत ने भी कह दिया कि उन्होंने कानून की तस्हीक की है। जी चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मामला
عدالت میں ہی اب طے ہوگا کہ کیا عدالت جو رپورٹس دی گئی ہیں ان کو تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی. عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ ان کو واپس لے کر آئیں. اس حکم پر اگر ہمیں کوئی اعتراض ہوگا تو ہم اپیلیٹ جورسڈکشن میں چیلنج کر لیں گے. ان کی رپورٹس پہ، کورٹ کے آرڈر پہ اب یہ کیونکہ معاملہ وارنٹ وصول نہیں کر رہے، وہ عدالت کا نوٹس وصول نہیں کر رہے میاں نواز شریف صاحب. نہیں، دیکھیں جو ان کے وارنٹس ہیں، جو میں نے جو آج کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھی تو اس میں میں نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ہائی کمیشن کے نمائندے گئے تھے اور وہاں پر ان کے کوئی سٹاف میں تھا جس نے یہ کہہ کر نہیں لیا کہ وہ خود اس وقت اویلیبل نہیں ہے. تو یہ وصول نہ کرنے کی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی. انہوں نے کہا کہ وہ نان اویلیبل تھے اور سٹاف تھا، ہم نے سرو نہیں کیا. تو یہ سٹیٹمنٹ تھی اٹارنی جنرل کے آفس کی کورٹ میں. اچھا، ویسے میاں صاحب جو ہیں یہ نان اویلیبل کیوں ہیں؟ اگر وہ مریض ہیں تو ان کو تو گھر پہ ہونا چاہیے پھر، یا پھر ہسپتال ہونا چاہیے. جو صاحب یہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ان کی بیماری کا معاملہ اوبیسلی اب کیونکہ میں تو پاس نہیں ہوں اور جو میڈیکل رپورٹس ہیں انہی کی بنیاد پہ تعین کر سکتے ہیں. میرے نزدیک تو ان کا علاج جس طرح سے چل رہا ہے وہاں چلنا چاہیے اور انہی معالجین کے پاس چلنا چاہیے جو کہ ان کے پہلے سے معالج ہیں. اب عدالت اس بات کو تسلیم کرتی ہے جو ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ نہیں کرتی، یہ ایک سیپریٹ بات ہے، ایک سیپریٹ معاملہ ہے. اور کورٹ کے آرڈر پہ کورٹ میں ہمارے وکلا کورٹ کو اسسٹ کر رہے ہیں. اگر عدالت کی اس بات پر کوئی ناراضگی ہوتی ہے اور حکم کرتی ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے جیسے آج کی کورٹ کی پروسیڈنگ سے ایک اور ضمنی سوال ہے چھوٹا سا کہ یہ فرمائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب نے آج کی تقریر میں کہا ہے کہ میں نے اٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب میں ڈٹ جاؤں گا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اٹھ رہے ہیں یا وہ ڈٹ رہے ہیں یا وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ملک کے حالات سے واقعی پریشان ہیں، تو پھر تو انہیں پاکستان آنا پڑے گا نا سر. یہ ڈٹنا یا اٹھنا یا مقابلہ کرنا یہ لندن میں بیٹھ کے تو نہیں کر سکیں گے وہ. جو سب دیکھیں میری اپنی شدت سے یہ خواہش ہوگی کہ اگر وہ روب صحت ہیں اور ان کے معالجین ان کو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. گو پارٹی نے یہ کہا کہ جب تک ان کا علاج نہ ہو تب تک وہ وہاں رہیں. عدالت کے اندر جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میری اپنی یہ خواہش ہوگی اور میری اگر کوئی تجویز ہوگی تو یہ ہوگی کہ یہ جس آئین کی یہ اس بات کی کہ آئین کو فوقیت ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، تو اس کی لڑائی لڑنے کے لیے ان کو خود گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے. یہ بات درست ہے اور میں اس کا حامی ہوں. بالکل صحیح بات، اچھی بات بھٹی صاحب. سر یہ فرمائیے کہ جو آج ہائی کورٹ نے کہا کہ انہوں نے قانون کا باہر چلے جانا قانون کی تصحیح ہے اور وہ دھوکہ دے کے چلے گئے، یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے تصحیح کی ہے عدلیہ کی، قانون کی، آئین کی؟ اور اگر میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے تو یہی کام تو جنرل پرویز مشرف صاحب بھی کر گئے ہیں اور یہی کام علی جہانگیر صاحب بھی کر رہے ہیں اور یہی کام جہانگیر ترین صاحب نے بھی کیا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ سبھی تصحیح کر رہے ہیں. اچھا، آپ کی اجازت سے اس سے پہلے میں نے ایک شروع کیا ہوا ہے کہ اپنی تبدیلی سرکار کو 4 وعدے یاد کروانے کہ پلیز اللہ کے نام پہ. آپ 2 سال گزر گئے ہیں. پہلا وعدہ ہے عمران خان صاحب سے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، سر خود احتسابی گھر سے شروع نہیں ہو رہی. پلیز آپ نے وعدہ کیا تھا کہ خود احتسابی گھر سے شروع کریں گے، اور بہت سارے آپ کے مشیر، وزیر اور بہت سارے معلم جبہ، بی آر ٹی سب کچھ ہے، اس کی طرف بھی وہ ٹارزن نیب ٹارزن اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا اور نہیں وہ. اور دوسرا ہے سر مہنگائی سر بہت ہو گئی ہے. میں نے سفید پوش لوگوں کو بد دعائیں دیتے دیکھا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں. بجلی، گیس، کھانے پینے کی اشیاء، اور اب تو یوٹیلٹی سٹور پہ بھی غریب آدمی نہیں جا سکتا. تیسرا ہے پالیسیاں. لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. پالیسی کا یہ حال ہے کہ 11 مہینے پہلے ہم گندم اور چینی ایکسپورٹ کر رہے تھے اور اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اور 15 لاکھ ٹن جب گندم آئے گی 2-3 مہینوں میں تو اس کے بعد ہماری سندھ اور پنجاب کی کراپ آ جائے گی اور کسان رل جائے گا. سر چوتھی بات ہے عمران خان صاحب، پولیس پٹوار ریفارمز کرنی تھی آپ نے. ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں چھتر پڑتے ہیں، جس جگہ جاتے ہیں چھتر پڑتے ہیں. اور آخری بات ہے عمران خان صاحب، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب. 2 سال ہو گئے ہیں ان بزدار اور بزدار پلسوں سے. آپ اگر کام چلائیں گے تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے لاہور کی بھنگی توپ لے کر آپ امریکہ سے لڑنے چلے جائیں. تو یہ پلیز. ویسے آج فردوس شمیم نقوی صاحب کو ہٹا دیا گیا، اپوزیشن لیڈر وہ نہیں رہے،
اور ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے کراچی میں یہ کہہ دیا تھا کہ گیس گورنمنٹ نہیں پرووائڈ کر رہی, بجلی پرووائڈ نہیں کر رہی, انفراسٹرکچر پرووائڈ نہیں کر رہی. پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہ کہتے ہیں میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہتا ہوں اور ان کے دوستوں کو, ان کو مشیروں بھی کہتا ہوں کہ کوئی شرم ہوتی, کوئی حیا ہوتی. تو یہ احتساب تو ہو گیا ان کا. نہیں, یہ صداقت عباسی صاحب اس کا جواب دیں گے. اور یہ 4-5 باتیں تھیں جو میں نے کروانی تھی. اب آگے میاں محمد نواز شریف صاحب پہ. سر, لندن میں بیٹھ کر عوام اور حکومت پر ہنستا ہوگا, یہ کس نے کہا ہے؟ اسی عدالت نے جس نے ایون فیلڈ میں ریلیف دیا, اسی عدالت نے جس نے فل ڈے سماعت کر کے گارنٹیاں مانگی تھیں, یہ اسی عدالت کا ہے جنہوں نے. نواز شریف عوام حکومت کو دھوکہ دے کر گئے. نواز شریف صاحب کا جانا پورے نظام کی تضحیق ہے, پورے نظام کو شکست دے کر گئے. یہ ایک شرمناک طرز عمل ہے, یہ میری عدالت کہہ رہی ہے. حکومت کو آئندہ سوچنا ہوگا. اچھا, ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ وارنٹ نہیں لے رہے, اور کونسل اتاشی حسن نواز کے سیکرٹری وقار احمد کے پاس گئے اور انہوں نے وارنٹ لینے سے انکار کر دیا ایون فیلڈ میں. اچھا, یہ ویسے میاں نواز شریف اجازت کے بغیر تو نہیں گئے, اور آخری اجازت نہ ہوتی عدالت سے یا کیبنٹ سے تو نہیں جاتے. اب تو وہ پرانا ہو گیا نا, کہ کیبنٹ نے بھی دی, حکومت نے بھی دی. بیمار تھے, ایک چھوڑ دیجیے گا, یہ میں کہتا ہوں وہ بیمار تھے, وہی بیماریاں تھیں, آج اسی پہ بحث کر لیتے ہیں. لیکن یہ بیماری کے لیے گئے تھے نا, علاج کے لیے گئے تھے. اور آخری بات, نیب پراسیکیوٹر نے کہا وہ جان بوجھ کر چھپ رہے ہیں. جج صاحب نے کہا وہ کیسے چھپ رہے ہیں, پوری قوم سے روزانہ خطاب کرتے ہیں. اچھا, اب یہاں 20 اگست 2020 احسن اقبال کیا فرماتے ہیں؟ جب نواز شریف صاحب چپ تھے اس وقت احسن اقبال کیا, وہاں وہ نواز شریف سیاست کے لیے نہیں گئے, وہاں سیاست وہ پاکستان آ کر کریں گے. ان کی فیملی اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ان کی تمام توجہ علاج پر ہونی چاہیے. 3 ستمبر 2020 شاید کو شامل کرتے آخری بات 3 ستمبر 2020 شاہد خاقان عباسی وہ سیاست میں حصہ لیں گے نہ, ان کی صحت اجازت دیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر بھی ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. اب بات یہ ہے, بات 2 جملے, بات یہ ہے, صرف سمپل سی بات ہے. ایک تو یہ کیا اخلاقی طور پر ہم یہ ٹھیک بات ہے. کل جب یہ کہتے تھے نا پرویز مشرف صاحب تقریریں اور انٹرویو کرتے ہیں, تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا کہ نہیں کرنی چاہیے, کہ جب وہ اشتہاری ہیں تو ان کو نہیں کرنی چاہیے. آج یہ سارے دفاع کر رہے ہیں, کیوں تقریریں سن رہے ہیں؟ اخلاقی طور پر جمہوریت کا پلر کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کا اخلاقیات. کسی معاشرے کا پلر کیا ہوتا ہے؟ اخلاقیات. کسی سوسائٹی کا پلر کیا ہوتا ہے؟ اخلاقیات. کسی گھر کا پلر کیا ہوتا ہے؟ اخلاقیات. اور آپ نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے. ملک صاحب, آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اخلاقیات کا بھرم نہیں رکھا. اب ایسا یہ فرمائیے گا سر, یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے تضحیق کی اس پورے سسٹم کی اور وہ حکومت کو اور عوام کو بیوقوف بنا کے چلے گئے؟ بہت شکریہ جوہر صاحب. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جس کے ساتھ بھی بہت کرو اس کے شر سے بچو. اس ملک کے نظام نے, اس حکومت نے, عدالتوں نے نواز شریف صاحب کے بہت ترس کھایا, اور ایک ایک کو انہوں نے آج ترسایا اور تڑپا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی تصدیق کریں کہ کیوں آپ نے میرے پہ ترس کھایا تھا. یہ کہہ دینا کہ میں روز اویلیبل ہوں, اور پوری قوم کو وہ جو بھی بات کرتے تھے بھٹی صاحب, اخلاقیات کا سبق دیتے ہیں, جمہوری اقدار کا سبق دیتے ہیں, یہ تو آپ بھی کام ہائی مورل ویلیو کا سبق دیتے ہیں. اور صاحب فردوس شمیم کے ساتھ کیا کیا, میری بات بھی جانتے, خود مورل ویلیوز کا یہ حالت ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں. آئین اور قانون کے مطابق میاں صاحب اشتہاری مجرم ہیں, مفرور ہیں. ان کو سب سے پہلے اپنے آپ سے ویسے ابھی مفرور ڈکلیئر نہیں کیا کون, چل ہیں اشتہاری ہیں, عدالتیں بلا رہی ہیں. آئین اور قانون کے مطابق وہ ایک تھوڑی سی رخصت کے لے کر گئے تھے. پہلے آپ نے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں, پھر ہمیں سبق سکھائیں. اچھا یہ فرمائیے, یہ جو کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی طرف سے کہ جو ہی عدالت ان کو مفرور ڈکلیئر کر دے گی تو ہم ایک اپلیکیشن دیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریروں پر پابندی لگائی جائے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ نہ سوشل میڈیا پہ دکھایا جا سکے گا نہ ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا سکے. تو آپ کیوں پابندی لگانا چاہتے ہیں؟ آپ ڈر رہے ہیں ان سے؟ جیسے دوبارہ میں بات کروں, کسی معاشرے کی جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ اخلاقی اقدار پہ ہوتی ہے. آپ کے ٹی وی پہ آپ کے بچوں کو ایک آدمی جو مفرور ڈکلیئر ہو, جو جھوٹا ڈکلیئر ہو, جو بے ایمان ڈکلیئر ہو, یعنی صادق اور امین نہ ہو, وہ قوم کی تربیت نہیں کر سکتا. جنرل پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بھی تو یہ کہا جائے, جنرل پرویز صاحب کو میرے خیال سے سزا یافتہ نہیں ہے سر. وہ بھاگے ہوئے ہیں, وہ مفرور ہیں, وہ اشتہاری ہیں, انہی عدالتوں کے یہ بھاگے ہوئے بالکل مشرف صاحب ہیں. اسی طرح اسحاق ڈار بھاگا ہوا ہے, اسی طرح حسن بھاگے ہوئے ہیں, حسین بھاگے ہوئے ہیں,
سلمان شہباز بھاگے ہوئے ہیں, علی عمران بھاگے ہوئے ہیں, ان سب پہ ایک ہی قانون اپلائی کریں. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ملزمان ہیں. ایک تو مجرم ہے, سزا یافتہ ہے, وہ کیسے ٹی وی پہ آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ سر بات وہ یہ ان ہے کی کہ تربیت ان کو اگر خراب یہ کرے گا. سزا یافتہ تھے تو آپ نے کیوں اجازت دی پھر ان کو؟ سر دیکھیں اس وقت آپ بھی رو رہے تھے, یہ میڈیا, میرا مطلب عدالتیں بھی کہہ دی کیا میاں نواز. آپ ڈر جاتے ہیں میڈیا سے؟ ہاں ڈرے ہیں. سنیں کیوں ڈرے؟ اگر میرا جملہ پورا ہونے, آپ کہے تھے ابھی گئے یا صبح گئے اور شام کو گئے, خدا نہ خواستہ اللہ ان کو زندگی سے دے, عدالتیں کہہ سر یہ آپ بتا رہے تھے, سر یہ رپورٹس آپ نے تیار کی تھی, یہ رپورٹس آپ نے ریلیز کی تھی. عدالتیں یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں حکومت گارنٹی دے کہ میاں نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں. اس کے بعد سول سوسائٹی, اپوزیشن, الائڈ پارٹیز ساری یہ کہہ رہی تھی کہ میاں صاحب خدا نہ خواستہ, ہمیں شک تھا کہ وہ سچ بول رہے. اب ہر آدمی جس نے اس وقت ان کی ہمدردی کی تھی, آج وہ شرمندہ ہے کہ ہم نے کس آدمی کو جو پہلے 3 دفعہ یہاں عدالتوں سے بھاگ چکا ہے, اس بندے کے ساتھ مہربانی کی. اور آج میرا خیال ہے عدالت کے ریمارکس اٹسیلف اس نظام کہ وہ تضحیق کر رہے ہیں, وہ مذاق اڑا رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے ہم پہ ہنس رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے پورے اس ملک کے نظام کا مذاق کر رہے ہیں. اور ایک اور بات, وہ انگریزوں سے غلامی کی بات کر رہے ہیں, ان سے آزادی کی بات کر رہے ہیں, اسی ملک سے بگوڑا ہو کے انہی کے ملک. ٹھیک ہو کیا اخلاقیات؟ مفتی صاحب یہ اخلاقی لحاظ سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے سچ بول رہے ہیں, یہاں پہ آ کے بولے نا پاکستان میں, یہاں آ کے لڑے نا. سر یہاں پہ لڑ نہیں رہے اور لندن میں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب اٹھ گیا ہوں, میں مقابلہ کروں گا اور اب میں مزید برداشت نہیں کروں گا. تو سر یہ تضاد نہیں ہے ان کے خیالات میں؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چودھری صاحب, اخلاقیات, کیا پی ٹی آئی اخلاقیات کا درس ہمیں دیتے ہیں؟ پی ٹی آئی والے اخلاقیات کا درس دیتے ہیں. جو کیلیفورنیا کا عدالتی مجرم ہو وہ ہمیں عدالتی احترام یا ان کے قوانین کی باتیں کرتے ہیں. مجھے تو افسوس ہے ان کی باتوں پہ. نواز شریف صاحب جو گئے ہیں, میں ان کا ترجمان نہیں ہوں, بے شک میں جمعیت علماء اسلام کا ترجمانی اب کر رہا ہوں. تو صاف بات یہ ہے کہ نواز شریف یہاں سے جب گئے تھے تو ان کی اجازت سے گئے تھے اور علاج کے لیے گئے تھے. اگر واقعتاً وہاں ڈاکٹروں نے ان کو کہا ہو کہ آپ واپس چلے جائیں اور آپ بالکل تندرست اور ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اگر پھر بھی وہ نہیں آتا تو پھر ان کا یہ سوال تو درست ہوگا. لیکن اگر ان کے معالج جن کے لیے انہوں نے خود بھیجا ہے, عدالت نے اجازت دی ہے, اور ان کو وہ اجازت نہیں دیتے, تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں. لیکن مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے, تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ تحریک چلانے سے پہلے ہی مولانا بھی گرفتار کر لیے جائیں, تو پھر یہ تحریک کیسے چلے گی؟ سر چودھری صاحب, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئی ہیں. یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام اس طرح تھرنے والا نہیں. اس کے کارکن جو ہیں اور اس کا جو لیڈر ہے وہ مرد آہن ہے. اور اس طرح کے ڈکٹیٹرشپ اور سلیکٹر کا یہ پہلا مقابلہ نہیں ہے. ہم ابتدائی آفرین سے سلیکٹروں کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں. لیکن سر بات یہ مفتی صاحب, آپ پچھلے سال بھی یہاں پہ تشریف لائے تھے سردیوں میں, وہ تو مولانا کی قیادت میں آئے تھے تو کوئی انقلاب نہیں آ سکا, اور اس بار اگر ہم مولانا کے بغیر آگے تو کیا گارنٹی ہے کہ واقعی آپ اپنے اہداف حاصل کر سکیں گے؟ میں بتاتا ہوں, ہم نے جو اہداف حاصل کرنے ہیں اس کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں. اپنے مقصد سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. سلیکٹر اور سلیکٹڈ اور نیب جیسے ٹرائنکل ہمارے خلاف جو بھی منصوبے بنائے ہیں, مولانا پر ہاتھ ڈالنے کے لیے نیب نے کس طرح رجوع کیا. دیکھو نیب نے تو رجوع کیا, جو بعض لوگ اس کو یوٹرن کہتے ہیں, تو کیوں کر دیا؟ ان کو پتہ نہیں کہ مولانا کون ہے. آپ جانتے ہیں صاحب, ماشاءاللہ الحمدللہ, آپ کو صحافت کی دنیا میں ایک نام ہے آپ کا. آپ جاننے والے ہیں کہ مولانا کی شخصیت, شان, اور مولانا ایک ہانسٹ لیڈر ہے. اس کے منہ میں کسی کا نوالہ نہیں ہے, اس لیے وہ تمطراق کے ساتھ جو ہیں بول رہے ہیں. اور یہ یوتیے جو گدڑوں کی طرف جو گدڑ ببکیاں ہیں, یہ شیر کے دھاڑ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے.
تو جمعیت علماء اسلام قیادت، جمعیت علماء اسلام کے کارکن نہ نیب سے ڈرتے ہیں، نہ نیب سے ڈرنے والے ہیں، اور کیوں کیا جو نیب ہے، جو یہ حربہ ہے، عامروں نے ان کو پیدا کیا ہے، اور ان عامروں کو ہم سمجھتے ہیں یہ نیب نہیں ہے، نیب کے پیچھے جو قوت ہے وہ اس کا جو ہے کہ تحریک چل کے رہے گی. ویسے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا، لیکن ملک صاحب آپ کے پاس ایک سوال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تحریک چلنے سے پہلے ہی پارٹی ٹوٹ جائے، کیونکہ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شین نکل کر رہے گی. کیا واقعی میاں نواز شریف صاحب کی آج کی تقریر کے بعد بھی امکان ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حضرت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ملک صاحب بڑا سمپل سا سوال ہے آپ سے سر کہ دیکھیں ایک طرف آپ کی ایک اخلاقی پوزیشن ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے یہ پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ بن گئی ہے اور پاکستان کی عوام کی بات کرنی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا اس میں جمہوریت بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہے، اس میں آئین بھی ہے، قانون بھی ہے. اور دوسری طرف عدلیہ کے ریمارکس ہیں کہ وہ چلے گئے دھوکہ دے کے اور وہ باہر بیٹھے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، وہ تصحیق ہے. تو سر یہ کہیں مل نہیں رہی سر چیز. ایک طرف اخلاقیات ہے، دوسری طرف ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، سر غیر قانونی غیر آئینی حرکت ہے. تو بیلنس کیسے کریں گے سر چیزوں کو؟ اچھا جو صاحب دیکھیں، مجھے کیونکہ ابھی جب آپ کا یہ سوال بڑا ہی پرٹیننٹ ہے اور میں اس پہ بڑا دو ٹوک آپ سے موقف دینا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی سی ذرا عباسی صاحب کی یہ بات کہ ابھی جب یہ آپ کے پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے تو بڑی انہوں نے کہا کہ میں لکھتا گیا جو یہ کہہ رہے تھے جھوٹا، بے ایمان، اشتہاری. عباس صاحب اب بد لحاظی آپ سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں، یقین جانیں. بد گفتار بھی آپ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور آپ کی بد کرداری کو جو کہ سند یافتہ ہے آپ سے زیادہ سنیں نا، اور آپ سے زیادہ عدالتی احکامات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اور آپ کی یہ جو دروغ گوئی ہے اس پر کوئی ہمیں اعتراض، لیکن کم از کم ایک پبلک میڈیم پہ بیٹھ کے آپ بات تو یار اس طرح سے کریں کہ چلیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو جس کے مہمان بن کے اس کے ٹپ رہے ہیں اسی کے لحاظ کر لیں، باقی آپ کی مرضی ہے. اور اگر اب آپ ایک دفعہ اس طرح کے الفاظ اور کہیں گے تو I will not allow that. ملک صاحب معذرت کے ساتھ میں نے عدالت کا فیصلہ کوٹ کیا، آپ اپنی بات کریں. صادق اور امین والی بات میں نے کی تھی. نہیں، صداقت اور امانت صرف نام صداقت رکھ لینے سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے کردار بھی چاہیے. اب میری بات آگے آپ سے جو میں کرنے لگا ہوں، ابھی ریسنٹلی بھٹی صاحب نے آگے میں اب مجھے میری بات میں نے عدالت کے فیصلے میں جس میں صادق اور امین کے خلاف فیصلہ آیا، میں نے کہا غیر صادق اور غیر امین. یار عباسی میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، الاؤ می ٹو اسپیک اپنی باری. میں آپ نے میری جو نام لے کے بات کی اس لیے کہ آپ کو یار اب بات آپ کا بڑا پرابلم ہے. پھر آپ کے ساتھ ایک طرف جمہوریت ہے، آئین قانون ہے، دوسری طرف آپ نے خود ایک آئین کی اور قانون کی. چودھری صاحب ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ. دیکھیں ابھی ریسنٹلی میں نے اس کو صداقت کو جو کہنا تھا کہہ دیا، پیچھے جو کہتا رہے. ریسنٹلی ابھی ایک کتاب فرانسس فوکویاما کی جس میں اس مورل ویلیو کی جہاں پہ سسٹم کا انجسٹس آ رہا ہو، میں مانتا ہوں کہ سسٹم کا انجسٹس ہے، اینڈ آئی ہیو نو ہیزیٹیشن ان سیئنگ، مجھے کوئی آر نہیں ہے کہنے میں کہ میں نے تو وہ جو آنریبل سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں میں ان کو ثبوت کے ساتھ ان کے اوپر معترض ہوں کہ وہ جو میاں نواز شریف کے خلاف آیا مجھے اس پر اعتراض ہے. اب میری کیا پرابلم تھی، کیونکہ وہ ٹریل اوپر سے سٹارٹ ہوئی، میرے پاس ایپلیٹ جورسڈکشن نہیں ہے، میرا حق کھایا گیا، دنیا کا واحد کیس ہے جس میں میرے خلاف سزا دی گئی اور میرے پاس اپیل کی گنجائش نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں. اور وہی کورٹ پہلے یہ کہہ کے جاتی تھی کہ یہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن وہ ہوگی نمبر 1 جو کہ شہادت قلم بند کرنے کے بعد فیصلہ دے گی، اور یہ جو رانا آفتاب احمد خان تھے ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر پیپلز پارٹی کے 2002 کی اسمبلی میں، ان کے کیس میں ثاقب نثار صاحب کا اپنا فیصلہ تھا. چلے خیر اب چھوڑ دیں، وہ بات پرانی ہوگی، آگے چلتے ہیں. ہمیں اس کورٹ کے فیصلے پہ اعتراض ہوگا، ہم اپیل میں چلے جائیں گے، اپیل میں چلے جائیں گے اگر ہمیں اعتراض ہوگا. ملک صاحب لیکن وہ تو ظاہر عدالت میں آپ نے اپیل کرنا ہے، لیکن جب آپ عدالت میں نہیں ہیں، آپ باہر ہیں، تو باہر بیٹھ کے تو آپ عدالتی فیصلوں پہ انداز میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کچھ بھائی صاحب میں تو یہ کہہ رہا ہوں تو ان کا نام اتنا اس سے مماثلت ہے کہ ان کا نام بڑا پیارا ہے.
لیکن میں نے جو بات کی تھی, اگر اخلاقی معیار کی میں نے بات کی تھی, تو پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ نہ وہ سچے ہیں نہ وہ ایماندار ہیں. بہت خوبصورت الفاظ میں آپ اس کو کر دیں. میں نے کوئی ذات پہ بات نہیں کی تھی, آپ نے میری ذات پہ بات کی, میرے نام سے بات کی, تو میں ابھی بھی صداقت کے تمام معیار پہ پورا ہوں کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی, میں نے اپنے قاضی کی بات مانی ہے جس نے کہا کہ نواز شریف جھوٹا اور بے ایمان. صاحب اگر گفتار کا یہ عالم ہے تو باقی آپ کی بات کو میں کیا کہوں؟ سر گفتار کی بات نہیں ہے نا, تو اور ہم ایک بندے کے اخلاقی معیار کو ناپ رہے ہیں کہ جس کا اخلاقی معیار کو قاضی صاحب آپ کے ملک کے سب سے بڑے قاضی سرٹیفائی کر رہے ہیں اور وہ آگے مجھے سبق سکھائے گا اخلاقیات کا, تو میرا یہ سیاسی حق ہے کہ میں اس پہ بات کروں. یار شور کرنا کوئی دلیل نہیں ہوتی, شور کرنا کوئی دلیل نہیں ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہ آپ میری ذات کو یا میرے نام کو اسی لیے اگر آپ تھوڑا سا پہلے اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ایسے بیٹھے بے ایمان اور جھوٹا کہتے ہیں لوگوں کو؟ غیر صادق اور غیر امین کا ہے. اچھا چلے سنیں میری بات, ایک سیکنڈ رکیے گا ملک صاحب رک جائیں. ملک صاحب ایک منٹ رکیے گا. سر میاں نواز شریف صاحب نے آج کہا کہ جو عدالت نے ریمارکس دیے ہیں مجھے بڑا برا لگا, یعنی میاں نواز شریف صاحب کو بہت برا لگا, ان کو بڑی تکلیف ہوئی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی عدالت نے جو کچھ کہا اس سے میاں نواز شریف صاحب کو تکلیف ہونی چاہیے تھی؟ سر اس سے مجھے بھی تکلیف ہوئی, مجھے نہیں تکلیف ہوئی. میرے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, اور ایک عدالت نے ان کو ریلیف دیا, حکومت کو ان پہ رحم آیا. انسانی اور طبی بنیادوں پر ان کو, یہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کو انسانی اور طبی بنیادوں پر علاج کے لیے بھیجا گیا, جنہوں نے علاج کروانا تھا وہاں, اور 10-11 مہینے ہو گئے. یہ اب یہ چھوڑ دیں, یہ بحث تو پرانی ہو گئی نا کہ 10-11 مہینے میں کوئی ہسپتال میں ایک دن ایڈمیشن نہیں یا کوئی علاج نہیں. اور حالانکہ بورس جانسن جب تشویشناک بیمار ہوا تھا تو وہ ایڈمٹ ہوا تھا ہاسپٹل میں, اور 23 اپریل سے پرائیویٹ کلینکس کی سرجری جاری ہے لندن میں. تو ان کو وہ ابھی وہاں ہیں, کوئی بات نہیں, اگر اس کے بعد علاج کروا لیں کوئی بات نہیں. ڈاکٹرز نے ان کو واک کا کہا ہوا گا, لیکن کیا جس لیکن وہ جو حلفیہ بیان تھا میاں نواز شریف صاحب کو, اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جب تک علاج مکمل نہیں ہوگا میں کوئی بات نہیں علاج, لیکن علاج کروائیں نا. میرا مقصد یہ نہیں, میں نہیں کہتا علاج کروائیں. علاج ہے, سرجری نہیں ہے. اس میں یہ نہیں لکھا کہ جب تک میری سرجری نہیں. مجھے شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا ان کی 3 سرجریز ہونی ہیں, مصدق ملک صاحب نے کہا 1 سرجری ہونی ہے. لیکن جو بھی ہے علاج کے لیے ہے نا. سیاست ان کی پوری لائف پڑی ہے, واپس آ کے سیاست کر سکتے ہیں, وہ سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں, کر سکتے ہیں. لیکن میرا ہے کہ جس حکومت نے رحم کھایا, جن عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا, اب اس کے بعد ہوا کیا ہے. انور مجید صاحب نے, جو زرداری صاحب کے اوبنی گروپ, انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ مجھے باہر جانے دیا علاج کے لیے. سپریم کورٹ نے کیا ریمارکس دیے, ہمارا باہر بھجوانے کا تجربہ ٹھیک نہیں رہا, اور پاسپورٹ لے لیا, یہیں سے علاج کروائیں. یہ اعتبار ایک جو, اچھا پھر ایک پارٹی سربراہ ہیں, 3 دفعہ کے وزیر اعظم. میری اخلاقیات, میں ان کو اپنے سے اوپر اخلاقیات کا معیار دیکھنا چاہتا ہوں. میں پھر اصول, منطق اور اخلاقیات پہ آتا ہوں. آئین اور قانون میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن وہ, اچھا پھر دوسری بات ہے, مریم نواز صاحبہ نے کہا کمر درد کا بہانہ بنا کر چلا گیا, کسی منصف میں ہمت ہے جو اس سے جواب لے؟ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں مریم نواز صاحبہ نے کہا پرویز مشرف پاکستان آنے سے خوف محسوس کرتا ہے. پرویز مشرف بزدل ہیں, ہم مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ. اور بلاول بھٹو صاحب نے کہا پرویز مشرف بھگوڑا ہے, عمران خان حکومت بھگوڑے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اب مجھے بتائیں, جو کچھ آپ کہیں گے یہ آپ کی طرف آئے گا آج. اچھا پھر دوسری بات ہے کہ جو کہتے ہیں نا اس عوام میں سارے ننگے ہیں. ایک بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ جو ایک اگر سیاست عوام مان لیں تو اس میں واقعی علی جہانگیر کی ایک آپ نے بات کی, علی جہانگیر کی بات کی تھی. انہوں نے کیا فرمایا, میرا باپ بیمار ہے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کیا تھے, بیمار ہیں. اس کے بعد یعنی سارے بیمار ہیں, زرداری صاحب بیمار ہیں, سب بیمار ہیں, مان لیا. لیکن جو علاج کروائیں نا, پھر مجھے آپ بھجواتے ہیں آلو لینے کے لیے. ویسے آصف علی زرداری صاحب باہر نہیں گئے, انہوں نے خود کہا کہ میں باہر نہیں جاؤں گا, بلکہ وہ جیل جانے کے لیے تیار بیٹھے. وہ کہتے ہیں میں تو گرفتار کر لیا. بریک کے واپس آؤں. بریک کے بعد آپ کے پاس ایک سوال ہے کہ واقعی یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی نون لیگ. اور مفتی صاحب آپ کے پاس بھی ایک سوال ہے کہ واقعی اگر نیب نے بلوا لیا تو آپ 30 لاکھ لوگ لے کے نیب کے دفتر جائیں گے. چھوٹی سی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ حاضر. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا, اگر واقعی
نیب نے مولانا کو بلوایا تو 30 لاکھ لوگ لے کر آپ نیب کے دفتر چلے جائیں گے. تو سر یہ سیدھی صرف نافرمانی. ہاں جناب چودھری صاحب، آپ جانتے ہیں جمعیت علماء ان کی قیادت کو اللہ کے فضل و کرم سے بنیادی طور پر ان کو جرت نہیں ہوگی. یہ نیب جو ہیں یہ ایک ڈکٹیٹر کا ایک حربہ ہے، اور اس ڈکٹیٹر نے بنایا ہے جو آج بگوڑا ہے اس ملک سے، قانون سے، آئین سے بگوڑا، اور آئین کا نیب بن رہا دشمن تھا، پامال کرنے والا. تو مولانا صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اور آپ نے سب قوانین کو ایکسپٹ کر لیا تھا اس وقت. یاد رکھو ہم نے نیب کی اس زمانے میں مخالفت کی تھی، بعد میں مخالفت کی ہے، اور یہ ریکارڈ پر ہے. جس نے تسلیم کیا ہے اس کی سزا وہ خود بھگت رہے ہیں. تو ہم نیب کو پہلے دن سے ایک انتقامی حربت جو ہیں وہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں ان کو، اور ان کا کردار بھی یہی ہے. اسی وجہ سے کہ ان کو نہ بی آر ٹی نظر آتا ہے، کوئی نہ اس کا سرکاری ادارہ بلوائے کسی شخص کو، اگر وہ 30 لاکھ لوگ لے کے جا رہے لے کے چلا جائے تو یہ سول نافرمانی ہوتی ہے. میں بتاؤں آپ کے خلاف تو غداری کا کیس ہو جائے گا سر. دیکھو یاد رکھو، جب ملک میں تمام ادارے یرغمال ہو، جب ملک میں ڈیموکریسی نہ ہو، جب ملک میں سلیکٹڈ نظام چلاتا ہو، اور ملک کا وزیر اعظم اسیر ریاست مدینہ ہو، اور وہ خود اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں باہر سے ریموٹ کنٹرول پر چلانے والا آدمی ہو، اس جیسے آدمی کی حکمرانی میں ہم ان کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو جب ڈیموکریسی ہو ملک میں، ادارے آئین کے تحت کام کر رہے ہو، تو اس کے خلاف ورزی یقیناً سول نافرمانی ہوگی، بغاوت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی. لیکن یہاں تو نہ جمہوریت آپ کے لیے خود پیش کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری ریاستی ادارے ہیں، اگر آپ اس طرح ہر شخص اگر ہجوم لے کر آ جائے گا تو سر ریاست ختم ہو جائے گی. ملک صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ نون لیگ واقعی ٹوٹ رہی ہے، اور اس کے اندر شاید خواجہ آصف صاحب کا گروپ بن رہا ہے یا خواجہ سعد حفیظ صاحب کا گروپ بن رہا ہے. کوئی کہہ رہے ہیں پنجاب کے اندر اتنے بندے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں وفاق کے اندر اتنے لوگ ہیں. تو سر کہیں یہ نہ ہو کہ تحریک سے پہلے کوئی شیخ رشید صاحب کی پاس سچ ثابت ہو جائے. سوئی صاحب یہ تو بالکل آپ کو میں یقین دلا سکتا ہوں کہ مسلم لیگ جتنی آج متحد ہے اتنی شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھی. اور یہ صحرا بھی اس موجودہ حکومت کو دیکھیں، ایک بنیادی بات ہے کہ اگر یہ جس طرح سے جبر سے، زیادتی سے، نظام کے موجود جو ٹولز ہیں ان کو ٹولز آف آپریشن کے طور پہ یوز کر کے لوگوں کی ڈگنیٹی وائلیٹ کریں گے تو کوئی بھی گروہ بہت منظم ہو کے کھڑا ہو جائے گا. یہ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے. جتنا دیوار کے ساتھ لگائیں گے یہ موجودہ حکومت اس طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے. پارٹی نہیں ٹوٹ رہی سر، آپ کا خیال ہے پارٹی نہیں ٹوٹ رہی؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. آپ کا خیال ہے پارٹی نہیں ٹوٹ رہی؟ سوال ہی نہیں پیدا چوہد صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سر میاں نواز شریف صاحب خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق ان کے بھائی ان سے ناراض ہیں. دیکھیں جتنی نزدیک سے اس بات کو میں دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، میرا خیال ہے کہ پارٹی میاں نواز شریف کی قیادت میں ہر صورت اپنا کردار ادا کرے گی اس ملک میں آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے. بٹی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے واقعی؟ بٹی صاحب سے پوچھ رہے تھے سر. نہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سرفیس پہ یا کوئی سامنے کوئی ایسی چیز نہیں کہ اور کہ جس طرح جیسے گورنمنٹ بڑی پر امید ہے اس پہ سر. لیکن ان کی جو ملک صاحب کی ایک بات ہے اس میں وزن ہے کہ گورنمنٹ جس طرح چل رہی ہے نا، گورننس، پرفارمنس، جمع تفریق، اس طرح آپ اگر ایک پورے محلے میں ایک بندے کو اور وہ ساری برادری اکٹھی ہو جاتی ہے تو توڑے گا کون؟ ویسے عثمان بزدار صاحب پنجاب میں توڑیں گے، ویسے میں ایک محمود خان ادھر بجا توڑیں گے، ادھر رزاق داؤد صاحب، ندیم بابر صاحب، زلفی بخاری صاحب توڑیں گے. یعنی آپ ایک کیپیسٹی بھی دیکھیں نا، ادھر 9 بندے لے کے آئے تھے بنی گالا بزدار صاحب، ان 9 میں سے کتنے ایک شرک پوری صاحب بول رہے ہیں وہ بھی اس تقریر کے خلاف، تو کون توڑے گا؟
تو اس لیے دوسری بات ہے کہ یہ آپ ایک یہ ہوتے ہیں زلزلے سے پرندے، یہ جو ہمارے سیاست یہ جو ہے تھانہ کچہری کی سیاست، فنڈز کی سیاست وغیرہ، تو اس سے وہ پہچان جاتے ہیں کہ اگر تو مضبوط ہو گورننس پرفارمنس، چل چلاؤ نہ ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں۔ اب ایسے یہ فرمائیے کہ میاں نواز شریف صاحب کو آپ لے آئیں گے کیونکہ گورنمنٹ اب عدالت تو آپ ہی کے اوپر امید لگا کے بیٹھی ہوئی؟ دیکھیں پہلے جو پچھلی بات آپ کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نے ان کے اندر لوگ کیوں ناراض ہیں، یہ مسلم لیگ وہ تھی جس نے اپنے ورکر سے وعدہ کیا تھا کہ جو زرداری صاحب نے 5 سال لوٹ مار کی ہے ان کا پیٹ پھاڑ کے ان کا پیسہ نکال کے عوام کے قدموں میں رکھیں گے۔ جب شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ اس زرداری صاحب کے پاس بیٹھیں گے تو جو نظریاتی کارکن ہے مسلم لیگ نون کا، اس کا دل دکھے گا، اس کو پتا ہوگا کہ آج یہ اپنے کیسز کی وجہ سے میرا نظریہ، میری پارٹی، میری قربانی، میری مسلم لیگ، یہ کام ویسے آپ نے میرا قضیہ بھی سن لیں، یہ مسلم لیگ نون کے اس سارے ووٹر کے نظریے کو قربان کر رہے ہیں اپنی کرپشن کی وجہ سے، ورنہ یہ زرداری صاحب کے بارے میں تو ان کے خیالات سب کو پتہ ہیں، لہذا اس وجہ سے جو مسلم لیگ نون کا سین ایلیمنٹ ہے، جو سمجھدار ووٹر ہے، اور پھر جو نواز شریف جو سب جب پھنستے ہیں وہ عدالتوں کو جو کہتے ہیں، جو فوج کو کہتے ہیں، اس میں ایک ڈرا ہے، نواز شریف کو ہم نے لے کے آنا ہے کیونکہ ادارنگ رہی ہیں اور ہم لے کے آئیں گے۔ آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ خود کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔